बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम महमूद न्यादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ अब सब तकरीबन मोहतरम व्यूअर सुन चुके होंगे कि इमरान रियाज खान को वो एक बार फिर एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और उन्हें एहराम में गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमने खुसूसी शुक्रिया अदा करना है चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब जनाब कादी फ़ायद ईसा का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तशख़ीस हुई बीमारी की तो फिर उनके घर वाले किधर गए और आखिरी दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दुबई के अमेरिकन हस्पताल में किस तरह गुजरा, ये भी आपको बताऊंगा। और ये बताने का मकसद जो है न किसी की तज़हीक है और न जो है ना वो किसी का मजाक उड़ाना है, बल्कि सिर्फ अपने समेत हर जी शऊर को या हर जी रूह को वो वार्न करना है, आगाह करना है कि फिर अंजाम क्या है। और इससे कोई भी मुबर्रर नहीं है। अगर आप में से कोई माइंड भी करता है तो बेशक कर जाए, लेकिन इससे मुबर्रर कोई नहीं है। इसलिए ये बताना है ताकि किसी तक कोई पैगाम पहुंच जाए। और आज दूसरी किस्त रिलीज करनी है जो कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की एज आर्मी चीफ जो है वो खिदमत की, वो आज आपको एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या सुनाना है। तो अपना वीलॉग जो है वो शुरू करते हैं। सुबह से नून लीग का सोशल मीडिया और हत्ता कि उनका एक सेनेटर भी ये जो है वो मुहिम चला रहे हैं कि इमरान रियाज खान को वो अल्लाह अपने दर पर नहीं आने दे रहा। आप हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि बजाय उन लानतियों पे लानत भेजने के, लेकिन ज़ाहिर है दिमाग जब मऊफ हो जाए और फिर अपने अपने छोटे छोटे मफादात हों, उन पे लानत भेजने के कि जो ये सारा कुछ कर रहे हैं वो उल्टा इमरान रियाज को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। बहरहाल वो करते रहते हैं, उनकी मेंटेलिटी इस तरह है। हुआ यूं कि इमरान रियाज खान रात को 5वीं दफ़ा वो हज करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनकी मिसेस भी थी, यानी मिसेस किसी और जगह पे थी, तो उनको कुछ नकाब वाले, कोई पुलिस वाले, कोई कहाँ से बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब तफसील ये सामने आई है कि कोई फिरोजपुर रोड का प्रॉपर्टी डीलर है, उसने FIR कराई थी। उस FIR में ये है कि इमरान रियाज खान ने DHA में मुझे एक प्लाट जो है वो खरीद कर देने की हामी भरी थी और मैंने इमरान रियाज खान को 2.5 करोड़ रुपया पे किया था, लेकिन इमरान रियाज खान ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लिहाजा मुझे पैसे वापस दिलवाए जाएं। और ये मुकदमा बन गया रातों रात। और अब ये आप बेहतर समझते हैं कि कहाँ प्रॉपर्टी डीलर, कहाँ DHA, कहाँ 2.5 करोड़ रुपया, कहाँ इमरान रियाज खान का उससे ताल्लुक। बहरहाल रातों रात जो मर्जी है आप करें, आप कर सकते हैं। उन्होंने भी इसी तरह किया। और ये भी इतला आई है इमरान खान के अपने बकौल कि जिन पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया वो बाद में रोते नजर आए और उन्होंने इमरान रियाज खान को कहा कि हम मजबूर हैं, हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से हुक्म है। तो बहरहाल ये सारा जो है वो चक्कर था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुलह हुदैबिया के वक्त जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जा रहे थे उम्रा की गार से, तो हुदैबिया के मकाम पर उनको रोक लिया गया था और उनसे शर्त जो है वो उन पे लगाई गई थी कि इस दफ़ा आप वापस चले जाएं, आप अगली दफ़ा जो है वो तशरीफ़ लाएं। उनको रोका गया था। एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हज का इरादा रखते थे और उनको पता चल गया था कि इन लोगों में बाज़ लोग ऐसे इंजेक्ट कर दिए गए हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे मुझे या मारने की कोशिश करेंगे, तो हरम का जो जितना भी तकद्दुस है वो पामाल होगा। तो उन्होंने फ़ौरन हज को उम्रे में तब्दील किया और कूफा के लिए जो है वो रवाना हो गए कुछ अरसे बाद। तो बहरहाल पंजाब हुकूमत ने वो कूफी होने का भी सबूत दे दिया और मुशरिकीन मक्का होने का भी सबूत दे दिया। और तुरफा तमाशा ये कि खुद पर्चे कटवाए
خود گرفتار کیا اور ان کا میڈیا سیل وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی ظاہر ہے ایک ایک پلیٹ مل گئی ہوگی بریانی کی، ایک بوٹی بھی ہوگی اس میں بڑی ساری، وہ پلیٹ مل گئی ہوگی اور وہ شروع ہو گیا ہے کہ جی عمران ریاض کو وہ خدا اپنے در پر نہیں آنے دے رہا۔ یہ کس قسم کی لاجک ہے، کیسی لاجک ہے، اس کی بہرحال مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو آپ جو ہے نا وہ اس کو ویلکم کریں، ٹھیک ہے، سمجھ جائیں۔ بہرحال یہاں پہ بولنے پہ دیکھنے پہ آپ نے احمد فرحاد نے کیا کیا کہ احمد فرحاد نے جو ہے نا وہ غزل کہی اسے اٹھا لو، وہ بھی جیل میں ہے۔ تو یہاں تو یہی چل رہا ہے، اس میں اللہ کو آپ بیچ میں کیوں لاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ دھتکار رہا ہے یا اللہ منع کر رہا ہے؟ آپ تو ویسے بھی وہ جو تھی منسٹر ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میں چیف منسٹر بن گئی ہوں سو کالڈ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کا فضل و کرم ہے؟ اللہ کو درمیان میں یہ ویسے لے آتے ہیں، حالانکہ اللہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں بھی اپنی فسطائیت میں، اپنی یزیدیت میں، اپنی فرعونیت میں اللہ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر کسی کو آپ کا پتہ ہے آپ کا کیا لیول ہے، آپ کتنے منتقم مزاج ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے آپ کا۔ اور ہر کسی کو اگر نہ پتہ ہوتا تو 8 فروری کو آپ لوگوں کے منہ پہ پھٹکاریں پڑتی، آپ لوگوں کے منہ پہ لانتیں پڑتی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میں راولپنڈی کینٹ میں رہتا ہوں، یہاں سے جو ان کے امیدوار تھے وہ اتنی بری طرح ہارے، اتنی بری طرح ہارے، کیونکہ جو پولنگ سٹیشن سے انہوں نے تو رزلٹ دے دیے فارم 45 کے مطابق، رات کو 12 بجے کے بعد وہ سارے جیت گئے، سارے یہاں کے جو تھے نا وہ امیدوار وہ سارے جیت گئے۔ تو آپ لوگ یہ نون لیگ کے دوستوں سے گزارش ہے اللہ کو بیچ میں نہ لایا کریں۔ ہاں جن کے آج کل آپ پیارے ہیں، جن کے آج کل آپ لوگ چمکا رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ آپ ضرور ذکر کیا کریں۔ اس کے علاوہ شکریہ ادا کرنا ہے جسٹس قاضی فہد عیسیٰ کا، کوئی تھوڑا بہت نہ بندیال یا بندیال سے پہلے گلزار صاحب یا آصف سعید کھوسا، کوئی تھوڑا سا وہ لباس تھا سپریم کورٹ کا، پورا نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کے دور میں جو ہے نا وہ عدل، وہ کھلے عام عدل کی حکومت تھی، لیکن تھوڑا سا نہ کوئی ڈر تھا کہ چیف جسٹس بیٹھا ہے۔ لیکن اب جب سے قاضی فہد عیسیٰ صاحب آئے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم بن گیا، نواز شریف نہیں آیا، نواز شریف کا بھتیجا وزیر اعلیٰ بن گیا، نواز شریف نہیں آیا، پورے ملک میں نواز شریف کی پارٹی کی حکومت آ گئی، نواز شریف نہیں آیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نواز شریف تب آئے گا جب جسٹس قاضی فہد عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، الیکشن تب ہوں گے جب جسٹس قاضی فہد عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، اور وہی ہوا، آپ دیکھ لیں اسی دوران الیکشن ہوئے، پھر الیکشن پہ لفٹ کرائی قاضی فہد عیسیٰ نے کہ پورے ملک کا مینڈیٹ چوری ہو گیا۔ یا نواز شریف کو کس طرح 4 دنوں میں انصاف ملا اور کس طرح نادرہ بھاگتا ہوا گیا ایئرپورٹ پہ، اور نواز شریف ابھی رستے میں تھے کہ عامر فاروق نے جو ہے نا وہ ضمانتیں لے لی، یہی وجہ تھی۔ تو آج کل جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، اب کل پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گارنٹی پہ عمران ریاض خان کو کہا کہ وہ جائیں، حج کرنے جائیں، اور 7 جولائی کو وہ پیش ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر انہوں نے رات کو کیا کیا، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو آپ کا چیف ایگزیکٹو کرتا ہے نا، میں نے آپ کو مشرقی پاکستان کی مثال دی تھی کہ فوجی کہتے تھے ایوب خان سے لے کر یحییٰ خان تک ایک عورت چل رہی ہے، ایک شراب چل رہی ہے، اور ایک جائیدادیں اور مکان بنانے چل رہے ہیں۔ تو ہم بھی یہی کریں گے، وہ خود اس طرح کرتے ہیں، ہم بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی کریں گے۔ یعنی جنرل نیادی کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پہ ڈھاکہ میں کوئی جگہ تھی جہاں پہ کبھی کبھی جوان جاتے تھے بنگالی، وہاں بھی جنرل نیادی پہنچ جاتے تھے منہ مارنے، اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارا کمانڈر ایسٹرن کمانڈ بھی ادھر آتا ہے، جوانوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ آپ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ وہ جگہ کون سی ہوگی۔ تو یہ وہ نیچے والے کہتے تھے ٹھیک ہے پھر۔ تو یہاں پہ جب یہ ہو رہا ہے تو نیچے والے جو جج ہیں وہ عالیہ حمزہ کا ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، وہ صنم جاوید کا ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اوپر قاضی صاحب بیٹھے ہیں، وہ سنبھال لیں گے سارا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو پورے ملک کو ڈیل کرتی ہے، ان کے 2 جج اجازت دے رہے ہیں، اور آگے ایئرپورٹ پہ یہ ہو رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ آخر بات
قاضی فائدیسہ کے پاس جائے گی، نچلی عدالت کچھ کر دے، اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ کر دے، پنجاب ہائی کورٹ کچھ کر دے، بات اینڈ پہ قاضی فائدیسہ کے پاس جانی ہے، جس کے سہارے پہ نواز شریف ملک میں آیا، جس کے سہارے پہ انہوں نے الیکشن کرائے، جس کے سہارے پہ انہوں نے فارم 47 تقسیم کیے، آپ دیکھ نہیں رہے؟ تو بہت بہت شکریہ قاضی فائدیسہ صاحب کا، بہت بہت شکریہ ان کو۔ ایک اسی لیے یہ واقعہ اپنے طاقتوروں کو سنانا تھا کہ جب یعنی 2-3 باتیں وہ عبرت کی ہیں، وہ یہ کہ جب پرویز مشرف کو دبئی میں جو ہے وہ علاج کے لیے وہ گئے، ان کے ٹیسٹ ہوئے، ان کے ٹیسٹ میں آیا کہ اس وقت دنیا میں جو بیماری مشرف صاحب کو ہے 25 لوگوں کو یہ بیماری ہے، اور اس کا جو ہے صرف اور صرف اگر کچھ تھوڑا بہت علاج ہے تو وہ امریکہ میں ہے۔ اب یہ بات آپ پہلی دفعہ سنیں گے، وہ یہ کہ وہاں سے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا گیا اور امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بتانا تھا اپنے طاقتوروں کو، امریکہ نے مشرف کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وزیر خارجہ کولن پاول نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 9/11 میں ہم نے جو ہے نا 9 جو ہے وہ مطالبے لکھ کے بھیجے تھے کہ 4-5 مشرف تسلیم کر لیں گے، 4-5 نہیں مانیں گے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنرل مشرف نے 9 کے 9 مطالبات مان لیے۔ یہ وہ امریکہ ہے، یہ وہ مشرف تھے، امریکہ نے انکار کر دیا۔ بہرحال جب پتہ چلا نا کہ یہ بیماری ہے تو اپنوں نے بالکل پرویز مشرف کی خیر خبر لینا چھوڑ دی۔ بیٹا اور بیٹی تو کافی عرصے سے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا پرویز مشرف سے۔ ان کی مسز بھی کراچی میں آ گئی، کراچی میں، اور جو سابقہ SSG کمانڈوز تھے، کیونکہ وہ پاکستان کے صدر بھی تھے پھر چیف بھی تھے، تو وہ کمانڈوز اور پاکستان کا 2-3 بندوں کا جو عملہ تھا اس کے ساتھ مشرف صاحب جو ہے وہ اپنا ٹائم گزارتے، اور ان کا پیارا ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور وہ بڑا گھر والوں کو یاد کرتے تھے۔ اور ایک چیز جو مشرف کے آخری دم تک رہی ساتھ، وہ حسب معمول انسان نہیں تھا، وہ ایک کتا تھا، اور اس کتے کا نام پاشا تھا، جو مشرف صاحب نے اس کا رکھا ہوا تھا، اور مشرف صاحب اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ بھی مشرف صاحب سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہسپتال کے ذرائع کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، آخری دنوں میں صرف اور صرف لیٹنا ان کا مقدر تھا۔ اور وہ سابق SSG، کیونکہ وہ خود SSG سے تھے، جو سابق کمانڈوز تھے، ان کے ساتھ گپ شپ، پھر پاشا کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کھیلنا شیلنا، ورنہ اور ان کا کوئی نہیں تھا وہاں پہ، اور وہ ہر وقت اپنوں کو یاد کرتے رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ کبھی کبھی ان کی بیگم، کیونکہ وہ ڈائیگنوز ہو گیا کہ صرف 25 لوگوں کو بیماری ہے جو مشرف صاحب کو ہے، کبھی کبھی ان کی مسز وہ جاتی، وہ دیکھ کے پھر واپس کراچی آ جاتی۔ لیکن جب اتوار کے دن صبح فجر کے وقت جنرل مشرف صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے پاس صرف پاشا تھا، ان کو کتا، صرف اس پاشا نے مشرف صاحب کا آخری سانس اور آخری جو ہے نا وہ لمحہ دیکھا، اور کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پرویز مشرف کو سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ جب سرد خانے میں منتقل کیا گیا تو اس کے بعد ان کی بیگم اور ان کا بیٹا تشریف لائے، لیکن ان کو ڈائریکٹ اندر جانے سے روک دیا گیا۔ ان کی ساری پہلے شناخت وغیرہ ہوئی، پھر ان کو سرد خانے میں لے جایا گیا، اور مشرف صاحب کی ملاقات اپنوں کے ساتھ اس وقت ہوئی جب وہ سرد خانے میں پڑے تھے، لاوارث۔ یعنی پاکستان کی تاریخ کا اتنا طاقتور شخص، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، اگر ساتھ یہ لگا دیتے نا جنرل صاحب کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، پھر بھی کوئی گنجائش تھی، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں۔ یعنی آپ خالی نواب اکبر خان بگٹی کا قصہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی جگہ سے میزائل آ کے لگے گا، سمجھ ہی نہیں آئی، اور واقعی لگا بگٹی صاحب کو۔ یعنی بگٹی صاحب کی اپنی کیا پرسنالٹی تھی، اور وہ کتنے دبنگ بندے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کتنا طاقتور شخص، کمانڈو۔ اور پھر کارگل کا واحد
اچھا تھا برا تھا، ساری کی ساری جو ذمہ داری آج تاریخ کرتی ہے وہ مشرف پہ کرتی ہے۔ وہ اچھا فیصلہ تھا، برا فیصلہ تھا، اس کے نتائج اچھے تھے، اس کے نتائج برے تھے، اس سے قطع نظر سارے کا سارا جو ماسٹر مائنڈ تھا کارگل کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنرل مشرف تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف پوری ایک رات وہاں انڈیا کی سرزمین پر گزار کر آئے تھے۔ ایسا شخص لاوارث پڑا ہے سرد خانے میں کوئی نہیں تھا، اور ہسپتال کملہ بتاتا ہے کہ گھر والوں کو بہت یاد کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے گھر والوں کو۔ یہاں جب کراچی میں ڈیڈ باڈی شفٹ کی گئی، وہاں بھی 2 فوجی نظر آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے تھے رشتہ دار، یا وہ جو ساتھ ساتھ وہ جو ہواری تھے، وہ جو خوشامدی تھے، وہ جو پیچھے چلتے تھے، وہ جو مدح سرائی کرتے تھے، وہ جو شان میں غزلیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے۔ یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیغام ہے، اور پیغام ذہن میں آیا ہے جب عمران ریاض خان کو جو ہے وہ احرام میں نہ صرف روکا گیا، پھر اس کے بعد اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں کہ خدا اس کو دھتکار رہا ہے۔ تو یہ ہر طاقتور شخص کے لیے، ہاں جس کو موت پہ اعتبار نہیں ہے وہ بے شک جو ہے نا وہ مائنڈ کر جائے، مجھ پہ FIR کرا دے، مجھے گرفتار کرا دے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کہ سب کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا جنرل پنوشے والے جو ہے نا ویلاگ میں، کہ لیڈر اور آمر کے انجام میں فرق ہوتا ہے، انجام میں۔ اس دن دیکھا تھا ابراہیم رئیسی کا جنازہ، بیکاز ہی واز اے لیڈر، عامر نہیں تھا، وہ لیڈر تھا منتخب۔ عامر اور لیڈر کے انجام میں فرق ہوتا ہے، انجام میں۔ یایا کا انجام، ضیاء کا انجام، ایوب خان کی اتنی جو ہے نا تکلیف دہ موت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر مشرف صاحب ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، لاوارث، ذرا الفاظ پہ غور کریں، لاوارث، پھر یہی ہوتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے طاقتوروں کو کہ آپ کے نام پہ یہ اتنے کمینے ہیں۔ اس دن پتہ ہے عظمی بخاری نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ حافظ جی تن کے رکھو، یہ عظمی بخاری نے ٹویٹ کیا ہے، حافظ جی تن کے رکھو۔ یہ پھر اتنے کمینے ہیں، پھر آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ دوستی لگائی ہے اور کس درجے کے یہ کمینے لوگ ہیں، کس درجے کے۔ اور اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو نیم بخاری صاحب کی جو ہے نا وہ گفتگو بھی سنائی ہے کہ آپ سے محبت نہیں رہی، فوج سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ تھی اور ہے، لیکن بعض فیصلوں کی وجہ سے صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ سب کچھ آپ کے متھے لگا رہے ہیں، اور آٹومیٹکلی لوگوں کا انہوں نے ذہن بنا دیا ہے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور PTI میں جو لڑائی ہے، جو دوریاں ہیں، وہ ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی نہیں سمجھ رہا، اور کیوں نہیں سمجھ رہا اس کا نہیں پتا۔ بہرحال آج کہانی مکمل کرنی ہے، آپ نے غور کرنا ہے باجوہ صاحب کہ جی ہم خدمت کرتے ہیں خدمت، ٹھیک ہے، لیکن باقی فوجی بھی خدمت کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لانس نائک ہیں، حوالدار ہیں۔ جب وزراء اعظم اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہو گئے، ہم نے پہلا ویلاگ آپ نے سننا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ قسط 1 یعنی وہاں پہ ایک سیکریٹریٹ تھا جس کو ایوب خان نے استعمال کیا، بھٹو نے کیا، ضیاء نے کیا، آرمی چیف کے آرمی ہاؤس ہے نا اس کے ساتھ ایک سیکریٹریٹ تھا، وہ پرانا ہو گیا، اس پہ ان کی نظر تھی۔ وہاں سے جب وزیر اعظم ہاؤس بن گیا اسلام آباد میں، وزیر اعظموں نے بیٹھنا شروع کر دیا ضیاء کے بعد اسلام آباد میں، وہ جگہ بہت زبردست اور بہت بڑی تھی۔ آپ دیکھیں منتقل ہوئے تو اس عمارت کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا، ANF کے حوالے کر دیا گیا اس عمارت کو، جو سیکریٹریٹ تھا کسی دور میں، جس کے نیچے بنکر بھی تھے۔ 2016 میں 6 کروڑ روپے لگا کر اینٹی نارکوٹک فورس نے اس ہیڈ کوارٹر کی تزئین و آرائش کی، اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور 6 کروڑ روپے اس کی ڈیکوریشن پہ لگائے کہ جی ANF کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ مگر جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی چیف بنتے ہی اس تاریخی عمارت کو گرا دیا۔
وہ عمارت جو فوج کا سیکٹریٹ تھا پہلے دن سے پاکستان بنا تو اس کے بعد سارے لوگوں نے استعمال کیا. یعنی آپ کو بتایا کہ ایوب اور یایا اور بھٹو اور ضیاء سب نے وہ استعمال کیا. پھر اینٹی نارکوٹکس فورس کو دے دیا گیا, انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا, 6 کروڑ اس کی تزئین و آرائش پہ لگا دیا. آپ کہتے ہیں نا پیسے کدھر جاتے ہیں, لیکن جو ہی چیف بنے تو انہوں نے گرا دیا. پھر کیا ہوا ذرا آگے سنیں. بنتے ہی اس تاریخی عمارت کو گرا دیا. یہاں سے جیل اڈیالہ روڈ منتقل ہونے کے بعد دستیاب 23 کنال زمین پر مشتمل سرکاری افسروں کی کالونی بنا دی گئی. وہاں پہلے جیل تھی, یہ بھی گر گئی عمارت, یہ جگہ. پھر وہاں پہ اڈیالہ جیل تھی, جو یہ اڈیالہ والی جیل, یہ جیل اڈیالہ آ گئی. وہ جگہ بھی کتنی تھی جی, وہ تھی 23 کنال. 23 کنال پر مشتمل. اس کو کیا کیا, اس کو سرکاری افسروں کے لیے کالونی بنا دیا گیا, یہ سرکاری افسروں کو دے گئے. آپ نے غور کرنا ہے جی, جبکہ پنجاب حکومت کی کچھ زمین خالی پڑی تھی پہلے ہی, ایک ANF کا ہیڈ کوارٹر, ایک وہ 23 کنال جو سرکاری ملازموں کے لیے افسروں کے لیے رکھ دی گئی, اور کچھ زمین ویسے خالی پڑی تھی پنجاب حکومت کی. وہاں خالی زمین ویسے ہی کھلی تجوری کی طرح ہوتی ہے. پاکستان میں جو خالی زمین ہے, اور خاص کر ڈاڑھے لوگوں کے ارد گرد آگے دیکھیں, خالی زمین ویسے ہی کھلی تجوری کی طرح ہوتی ہے. اور اگر پراپرٹی ڈیلروں کے آس پاس ہو, مٹھو صابروں کے, تو اس کے لٹ جانے کا امکان مزید بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کے ارد گرد پراپرٹی ڈیلر ہو, اور پھر پراپرٹی ڈیلر آپ کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور ایسی زمین آرمی ہاؤس کے قریب کینٹ میں, جنرل باجوہ نے آرمی چیف بننے کے بعد اس قیمتی زمین کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا. تو 2017 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو راولپنڈی طلب کیا گیا وزیر اعلیٰ کو. وہ عمران خان ان کے ساتھ وہ بنا رہے تھے کہ یہ کمپنی چلے گی. یہ نہیں پتا کہ یہ, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, یہ 2 خاندان کتنے روٹڈ ہیں, اور ان 2 خاندانوں کی جڑیں کہاں کہاں پہ ہیں, اور یہ کیوں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے. ان کو ان کا پتہ ہے, ان کو ان کا پتہ ہے سارا. یہاں پہ ذرا دیکھنا ہے, شہباز شریف کو طلب کیا, غور کرنا ہے آپ نے, راولپنڈی طلب کیا گیا. آرمی چیف باجوہ, کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا, جو بعد میں چیئرمین جوائنٹ بنے, اور GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل نے, QMG نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا کہ آرمی چیف ہاؤس کے قریب یہ اراضی فوج کو دے دی جائے, یہ اراضی فوج کو دے دی جائے. وہ اڈیالہ جیل والی, وہ سرکاری افسروں والی, وہ اینٹی نارکوٹکس والی, وہ ساری زمین فوج کو دے دی جائے. آگے سنیں کیوں دے دی جائے. نیشنل سیکورٹی, قومی سلامتی خطرے سے زمین کڈو اگر دے گنائے کہ جی یہ دے دی جائے, جی فوج کو دے دی جائے, کیونکہ یہ ہائی سیکورٹی زون ہے. شہباز شریف نے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کو احکامات جاری کر دیے. یہاں موجود زمین کو 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا. تاریخی عمارت جہاں کبھی ایوب خان, ذوالفقار علی بھٹو اور پھر ضیاء الحق کا سیکریٹریٹ ہوا کرتا تھا, آپ کو بتایا پہلے, وفاقی حکومت کی ملکیت اس زمین پر بغیر اجازت غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے فوج پہلے ہی بلڈنگ گرا چکی تھی. ANF اور وہ ساری بلڈنگ گر گئی. فرمائش کی گئی, کیا فرمائش کی گئی, 14 کنال 4 مرلہ زمین پنجاب حکومت اسے مفت الاٹ کر دے. یعنی وہ قبضہ ہو گیا, پھر جو 14 کنال 4 ملتے اسے مفت الاٹ کر دے. آگے سنیں, 23 کنال پر جن سرکاری ملازمین کے پلاٹ ہیں انہیں ادائیگی کر کے زمین خالی کروائی جائے. پنجاب حکومت ادائیگی کرے, خالی کرواؤ, وہ خالی کرواؤ. سیکٹریٹ گر گیا, اس کے علاوہ وہ جیل والی زمین اور یہ سرکاری, یہ جو افسروں کو دینے تھے پلاٹ سرکاری, یہ ادائیگی کرو اور خالی کرواؤ. آگے سنیں, اور باقی 55 کنال 11 مرلہ زمین کی قیمت لگوا کر اس کی ادائیگی کی جائے. بقایا کتنی بچ گئی, 55 کنال. یہ سننا ہے آپ. چنانچہ 23 کنال زمین کی قیمت 69 کروڑ, جبکہ 55 کنال 11 مرلہ زمین کی قیمت 71 کروڑ 65 لاکھ روپے لگائی گئی.
سٹوری یہ نہیں ہے، سٹوری آگے ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ادائیگی جی ایچ کیو یا پھر باجوہ صاحب، جنرل باجوہ نے اپنی جیب سے کی ہوگی تو آپ بھولے بادشاہ ہیں، حق ہو حق ہو حق ہو، بھولے ہو تو سا۔ زمین بھی حکومت کی، پنجاب حکومت کی، اور اس کے حصول کے لیے 1,40,40,00,000 روپے کی ادائیگی بھی پنجاب حکومت کو کرنا پڑی۔ دسو پنجاب حکومت نے جیب سے کی ہوگی؟ 1 ارب، دوبارہ بتاتا ہوں، 1 ارب اور 40 کروڑ زمین بھی دو اور اس کی قیمت بھی ادا کرو وفاق کو، 1,40,40,00,000۔ یہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کرپشن ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے رل کے ہیک رہتا ہوک رہتا انہیں جیل ایسیاں سہولتیں دیتیاں کیونکہ یہ تک تو سا، اور ایسے اے سی لگوایا اور کتنے بار نسایا۔ خان صاحب کو کیری گل نہ پتہ آئی چکر کے، اصل چکر کے، پاکستان نہ اصل چکر کے۔ بہرحال جی کرنا پڑی، پنجاب حکومت کو کرنا پڑی، پنجاب حکومت نے جیب سے دی ہوگی، لوگوں نے پیسے غریبہ مسکینہ نے، لوگوں نے پیسے۔ کوارٹر ماسٹر جنرل کی طرف سے 25 جون 2017 کو سیکٹری ٹو سی ایم اور دیگر حکام کو ارسال کیا گیا مراسلے میں کہا گیا کہ کوارٹر ماسٹر جنرل جی ایچ کیو اور چیف سیکرٹری پنجاب کے درمیان 29 مئی 2017 کو ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو اور پھر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے 2 جون 2017 میں ہونے والی فالو اپ میٹنگ کے مطابق آرمی ہاؤس راولپنڈی کے قریب موجود بلاک سی کی 92 کنال 15 مرلے اراضی وفاقی سیکیورٹی دفاعی ہائی سیکیورٹی زون اور دفاعی مقاصد کے لیے ہمارے حوالے کی جائے۔ وہ سوری کرینا کتنی بن گئی؟ 92 کنال 15 مرلے کینٹ میں آرمی ہاؤس کے قریب۔ اے خالی کرواؤ، اے مارو ڈھاؤ، ان افسروں کو ادائیگی کرو۔ او کرینا کتنی بڑا کھلاڑی جی، راولپنڈی کینٹ کی بات کروں، آرمی ہاؤس کے قریب بات کروں، زمین ہے جی 92 کنال 15 مرلے اور ہائی سیکیورٹی زون ہے، تو بڑا خطرہ ہے اتنے انڈیا کا ایٹم بم سٹ ساں۔ اگر یہ 92 کنال نہ دینے انڈیا کا اس 92 کنال تے بم سٹ ساں، ہر پاس نیشنل سیکیورٹی، ہر پاس قوم کو چونا تے تھوک لاؤنا، نیشنل سیکیورٹی۔ دنیا اتنی ویلی اور نکمی ہے کہ نکمے تے جڑا ہے نا جیو بکھڑ ملک تے حملہ کرے تھی، انہوں کو لوڑ کے لیے حملے کروں نہیں۔ ویسے ہی ملک کے وزیر خزانہ آ گئے، گدھے تعداد ود گئی ہے، اتنے گدن سارے کو لو، لیکن یہ 92 کنال بڑا ہائی سیکیورٹی زون ہے۔ دیو ٹورو اور سوری پسینہ بہت آ رہا ہے، اور کہیں سے کسی قسم کی مزاحمت یا رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خبردار، نیشنل سیکیورٹی نہ مسئلہ ہے۔ 92 کنال، اچھا جی ٹھیک ہے جی، رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ البتہ ایک نوجوان افسر نے قانون یاد دلا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کی۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر جو لینڈ ریکوزیشن کلیکٹر بھی تھے، جو صدر کا اے سی تھا، انہوں نے 29 جون راولپنڈی کے ملٹری اسٹیٹ افسر کو لکھے گئے سرکاری مراسلے میں کہا کہ پنجاب حکومت کی سرکاری زمین 1894 کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کوئی نیا افسر آیا، کوئی جوش چڑھا میرا خیال ہے، لہٰذا 69 کروڑ روپے کا چیکس واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ریونیو حکام سے رابطہ کر کے یہ زمین گن پوائنٹ پر حاصل کی گئی۔ ایک افسر نے مزاحمت کی، یعنی وہ کوئی ماں نہ دودھ پیتا کہ یہ کیا تماشا لگا کھلا ہے، پنجاب کی زمین ہے اور یہ تو گن پوائنٹ، اگر تو بڑا آیا ہے ملک نہ خیر خواہ دبا جا، پتنی آج کل کدھر ہے جی۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ زمین 2 قسطوں میں ہتھے آئی۔ پہلے انہوں نے بطور آرمی چیف 8 کنال زمین خود الاٹ کی
اپنے آپ کو الاٹ کر دی، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو الاٹ کر دیتی۔ اس کے بعد جب نومبر 2019 میں انہوں نے ایکسٹینشن لی تو مزید 8 کنال زمین اپنے نام کر دی، اپنے نام خود آرمی چیف کرنا پہ قمر باجوہ نے نا حق ہو یہ ہے نا کت خانہ، کیونکہ اب وہ مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف بن گئے تھے۔ یہاں جنرل قمر جاوید باجوہ کا شاندار محل تو صرف 16 کنال پر تعمیر کیا گیا ہے، 16 کنال تھے صرف، بڑے افسوس نکالے، میرا 5 مرلے تھے، 16 کنال تھے، مگر عملاً 10 ارب روپے کی یہ 92 کنال اراضی انہی کے استعمال اور قبضے میں ہے، پوری 92 کنال۔ اور جو محل تعمیر کیا گیا 16 کنال پہ، اور وہ 92 کنال آخر نکل گئے ساری، کرینا ہے کرو نکل گئے۔ اچھا جی، قبضے میں ہے کیونکہ ایک کونے میں یہ عالی شان شداد کی جنت ہے اور دوسرے کونے میں پانی کی ٹینکی ہے۔ پھر انہوں نے کیا چال چلی، درمیان میں انہوں نے پارک بنا دیا، اور ظاہر ہے کہ یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ایک طرف آرمی چیف کا گھر ہے، ایک طرف باجوے کا گھر ہے، پھر پارک بنا دیے گئے تھے۔ تساں ویسو ذرا جاؤ کدے سیر شہر کرو تو آپ کو سمجھ آوے، پارک بنایا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اس لیے یہ باغیچہ بھی ان کے محل کا حصہ ہے، انہی کے محل کا 16 کنال تھے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلو۔ خسمت، ملک نہیں خسمت، قوم نہیں خسمت، جب تم لوگ سو رہے ہوتے ہو تو خسمت کر رہے ہونے، یہ خسمت ہی نہیں پہنے نا۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو خوشامدی ٹولے نے ان کی مدح سرائی میں، ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ 2 صرف پیش کروں گا۔ روزنامہ دنیا میں امیر حمزہ نے اتنی داڑھی سکالی، امیر حمزہ نے قمر کو قمری چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے قلم توڑ دیا۔ قمری چاند، امیر حمزہ اتنے تھے داڑھی، یہ بڑی ٹوپی شوبی، روزنامہ دنیا میں دیکھ لیں، اس نے کہا یہ قمری چاند ہے۔ اس کے بعد اور یہ مقبول جان نے، یہ ذرا استغفار پڑھنا ہے لازمی، اپنے قلم سے ثابت کیا کہ انہیں نواز شریف نے آرمی چیف نہیں بنایا بلکہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی یہ جو ہے نا نعوذ باللہ، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار بنایا، یہ اور یہ مقبول جان نے لکھا۔ بعد انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ نہیں جی نہیں، یہ تو جو ہے نا وہ گستاخ رسول ہے، ان کو فائل جو ہے وہ دی گئی پیغمبر کی طرف سے، تو انہوں نے وہ فائل بائیں ہاتھ سے پکڑی، تو وہ فائل جو تماشا تک کو تماشا تک کو یہ چلنا پہ ملک جانے یا علی چلنا پہ، بعد میں گستاخ رسول قرار دیا۔ منصور علی خان سے رابطہ کیا، بہت بڑے ٹوٹ ہیں آپ کو پتہ ہے، منصور علی خان بھی اور کامران خان بھی۔ منصور علی خان سے رابطہ کیا جنرل باجوہ نے، اور منصور علی خان سے شکایت کی کہ جب میں فون کرتا تھا تو اس وقت کامران خان وہ پہلی بیل پہ وہ جو ہے میرا فون اٹھا لیتے تھے، اب نہ فون اٹھاتے ہیں نہ میسج کا جواب دیتے ہیں، تو اب نئے بادشاہ آ گئے ہیں، ظاہر ہے یعنی ان ٹوٹوں کا، یہ پہلے اس کے ٹوٹ تھے پھر چینج ہو گئے بادشاہ، اب کامران خان لوگوں کو کیا لینا اس بچے سے، یہ نگاہ اور شکل ہے، اس سے کیا لینا دینا، اور نئے در نئے دروازے تو انہیں پہنچ گئے۔ بہرحال یہ شکوہ کیا جو ہے نا وہ باجوہ نے، یہ کہانی تھی۔ لیکن آپ نے اگر قسط 1 اور قسط 2، میری ریکویسٹ ہے کہ کتنی خسمت ایک رہنے پان قوم نہیں، آپ نے جو ہے نا ان دونوں کو ملا کے سننا ہے تو پھر آپ کو پوری سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو ذی الحج بہت بہت مبارک ہو۔ اور پھر وہی درخواست کہ کوشش کرنی ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، اور رشتہ داروں کو یاد رکھنا ہے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔